अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के नतीजे में 2 लाख से ज़ायद लोग जाँ भाग हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर 12,000 से ज़ायद लोग इससे मुतासर हैं, अगरचे अमवात अभी तक 250 के करीब हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म का कुदरती हादसा होता है, मिसाल के तौर पे 2010 के अंदर सैलाब आया, 2005 के अंदर ज़लज़ला आया, तो एक तबका है लोगों का जिनका कि ये कहना है कि ये सब कुदरती हादसात दर हकीकत खुदा की तरफ से एक आज़ाब हैं, खुदा की तरफ से एक इम्तिहान है, क्योंकि हमारे अखलाकी आमाल दुरुस्त नहीं, इस वजह से खुदा ताला हमसे नाखुश हैं। इसके बरक्स साइंसदानों का ये कहना है कि ज़लज़ला जो है उसका हमारे अखलाकी अमाल से कोई ताल्लुक़ नहीं, सैलाब का भी हमारे अखलाकी अमाल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। तो सवाल हमारे सामने ये पैदा होता है कि कोरोना वायरस का क्या हमारे अखलाकी अमाल से कोई ताल्लुक़ है या नहीं। शायद इसका जवाब हम इसी तरह से बेहतर दे सकें कि सबसे पहले इस चीज़ को तफसील से समझें कि वायरस क्या चीज़ होती है और कोरोना वायरस क्या चीज़ है। अगर वीडियो के आखिर में आप इस नतीजे पे पहुँचें कि कोरोना वायरस का अखलाकी अमाल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, तो खुदारा इस नतीजे पे ना पहुँचिएगा कि इस वीडियो का असल मकसद ये था कि आप अखलाकी बुराइयाँ करें। ये हरगिज़ इसका मकसद नहीं। और दूसरा ये कि अगर आप इस नतीजे पर भी पहुँचें कि कोरोना वायरस खुदा की तरफ से अजाब नहीं, तो इस नतीजे पर मत पहुँचिएगा कि ये इंसानियत का इम्तिहान नहीं। इंसानियत का इम्तिहान ज़रूर है और हमें देखना ये होगा कि किस तरह से इंसानियत इस मर्ज़ से मुकाबला करती है। इस वीडियो का अगर कोई मकसद है तो वो सिर्फ़ ये कि इस मर्ज़ का मुकाबला करने के लिए हमारे पास वो जदीद इल्म होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे हम इंसानियत को बचा सकें। वायरस एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि अब लोगों के दिल के अंदर खौफ पैदा कर देता है। एक ज़माना था जब ट्विटर और फेसबुक के नतीजे में हम बड़ी खुशी ये कहते थे कि मेरा पोस्ट वायरल हो गया है। अब लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वायरस के जो मनफी असरात हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं। ये एक कदीम लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। वायरस का मतलब है पॉइज़न, यानी कि जहर। संस्कृत ज़बान के अंदर भी विसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर आप जानते हैं ग्रीक, लैटिन और संस्कृत की एक ही रूट्स हैं, लिहाजा मिलते जुलते उनके अल्फाज हैं। तो वायरस का मतलब ये हुआ पॉइज़न। जब हम कहते हैं एक चीज़ बड़ी विरुलेंट है, एक चीज़ बड़ी वायरल है, तो उससे हमारा मतलब यही है कि उसके अंदर इस किस्म का जहर है कि वो बड़ी तेज़ी से फैल जाता है। वायरस एक इतना छोटा ऑर्गेनिज़म है कि आप उसको आँखों से क्या, आप उसको खुर्दबीन से भी नहीं देख सकते। यानी कि अगर आप अंदाज़ा करें कि आप अपनी उंगली पर नमक का एक ज़रा रखें तो वायरस उससे 10,000 गुना छोटा है। यानी कि वायरस इतना छोटा है कि अगर आप एक बैक्टीरिया होते तो आपको वायरस नज़र नहीं आता। आम तौर पे वायरसेस बैक्टीरिया के मुकाबले में 100 गुना छोटे होते हैं। वैसे कुछ ऐसे वायरसेस भी हैं जो कि इंतहाई बड़े हैं, बैक्टीरिया के साइज़ के वायरसेस भी हैं। मिसाल तौर पे मिमी वायरस जो है वो एक बहुत बड़ा हाथी जितना बड़ा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के साइज़ का समझा जा सकता है। वायरसेस की दरियाफ्त 19वीं सदी के आखिर में शुरू हो चुकी थी। दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 के अंदर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिसके अंदर उन्होंने टबैको प्लांट को, यानी कि जिससे हम सिगरेट बनाते हैं, टबैको लीफ को इन्फेक्ट किया। उन्होंने वायरस को एक फ़िल्टर के थ्रू गुजारा, एक ऐसा फ़िल्टर जो कि बैक्टीरिया को रोक लेता था। और जब उनको ये बात पता चली कि उस फ़िल्टर ने किसी किस्म के बैक्टीरिया को नहीं रोका, तो उस नतीजे पे पहुँचे कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई ऑर्गेनिज़म है जो कि टबैको लीफ को इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अंदर जहर फैला रहा है। इसी तस्वर को लेते हुए मार्टिनस बेजेरिंक ने 1898 के अंदर टबैको मोज़ेक वायरस दरियाफ्त किया। और 1931 के अंदर जब अर्नेस्ट रुस्का और मैक्स नोल ने पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का इजाद किया तो इंसानियत ने पहली दफ़ा वायरस की
تصویر دیکھی۔ وائرس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اتنے زیادہ وائرسز ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی باہر ہوگا۔ ملینز اپون ملینز آف وائرسز ہیں۔ زیادہ تر وائرسز سمندر کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ اگر آپ سمندر کے پانی کو ایک چمچے کے اندر رکھیں تو اس چمچے کے اندر 10 ملین وائرسز ہوں گے۔ اور سمندر کا پانی جب بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، ایٹماسفیئر کے اندر جاتا ہے، اور ایٹماسفیئر سے چیزیں نیچے آتی ہیں بارش کی شکل میں اور نمی وغیرہ کی شکل میں، تو پر سکوائر میٹر 800 ملین وائرسز آسمان سے نیچے ہر وقت گر رہے ہوتے ہیں۔ 800 ملین وائرسز۔ اس میں سے کتنے ایسے وائرسز ہیں جن کے بارے میں انسانیت نے کو دریافت کی ہے؟ only 6000، یعنی کہ صرف 6000۔ سمندر کے اندر 90% جو بایو میس ہے، بایو میس سے میری مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں جو بایولوجیکل ہیں، زندہ ہیں، ان میں سے 20% چیزوں کو وائرسز ختم کر دیتے ہیں۔ آخرکار وائرس ہے کیا بلا؟ وائرس ایک ایسا مائکرو آرگنزم ہے کہ جس کے 3 مختلف حصے ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے اندرونی حصہ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی ڈی این اے یا اس کا آر این اے ہوتا ہے۔ ڈی این اے بیسڈ وائرسز بھی ہیں اور آر این اے بیسڈ وائرسز بھی ہیں۔ پھر اس کے ارد گرد ایک خول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کیپسڈ، جو کہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے اور جو کہ ڈی این اے کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک انویلوپ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لپڈز، اور یہ کبھی کبھار کچھ وائرسز میں ہوتا ہے اور کچھ وائرسز میں نہیں ہوتا، مگر بہرحال عام طور پہ وائرس ان 3 حصوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ وائرسز کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ اس کے بارے میں سائنسدان ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ ایک ہے ریگریسو ہائپوتھیسس، دوسرا ہے سیلولر اوریجن ہائپوتھیسس، اور تیسرا ہے وائرس فرسٹ ہائپوتھیسس۔ ریگریسو ہائپوتھیسس یہ ہے کہ جو قدرتی سیلز ہیں انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر جو پائے جاتے ہیں وہ ریگریس کر کے، یعنی چھوٹے ہو کے وائرسز بن گئے ہیں۔ دوسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ یہ جو انسانی سیلز ہیں اس کے اندر سے کچھ حصہ ڈی این اے اور آر این اے کا بھاگ گیا ہے، اسکیپ کر گیا ہے، اور وہ وائرس بن گئے۔ اور تیسرا ہائپوتھیسس یہ ہے کہ سیلز کے ساتھ ساتھ ہی وائرسز پیدا ہوئے پروٹین سے اور نیوکلیک ایسڈ سے، اور یہ کہ وہ اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ سفر ہمیشہ کرتے رہے اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ کیا وائرسز ایک زندہ چیز ہے؟ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ وائرسز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو نہ زندہ کہا جا سکتا ہے اور نہ مردہ کہا جا سکتا ہے۔ دے آر آن دی ایج آف لائف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پہلو کی طرف سے دیکھیں تو وائرسز بھی ڈی این اے اور آر این اے پر بنیاد رکھتے ہیں، جس طرح تمام دنیا کے اندر زندگی ڈی این اے اور آر این اے پر بنیاد رکھتی ہے، مگر دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ تمام جو باقی زندگی ہے وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر سکتی ہے، وائرسز اپنے آپ کو ریپروڈیوس نہیں کر سکتے۔ وائرسز اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کے پاس وہ سیلولر مشینری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر سکیں، اسی لیے وائرسز کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کسی کو چمڑ جائیں، کسی دوسری زندگی کو چمڑیں، اور جب وہ کسی دوسری زندگی کو چمڑتے ہیں تب وہ اپنے آپ کو صرف اور صرف ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، ادروائز وہ اپنے آپ کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ کے سیلز کے اندر ہر وقت 2 پروسیسز جاری ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ڈی این اے جو ہے آر این اے کے اندر تبدیل ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکرپشن، اور دوسرا یہ کہ آر این اے پروٹین کے اندر تبدیل ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسلیشن۔ یہ 2 پروسیسز وائرسز اپنے آپ پرفارم نہیں کر سکتے، اسی لیے ان کی ضرورت ہے کہ وہ کسی سیل کے ساتھ جا کے چمڑیں جس کے اندر یہ پروسیس کرنا یا ہونا ممکن ہو۔ وائرسز کس طرح پھیلتے ہیں؟ وائرسز کے پھیلنے کے 4 مختلف طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسیکٹس کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ جب انسیکٹ کے اندر وائرس آ جائے تو انسیکٹ آپ کو کاٹے، اس کا جو سلائیوا ہے یعنی اس کی جو تھوک ہے وہ آپ کے خون کے اندر چلی جائے، یا اس کا کوئی بھی اور حصہ وائرس آپ کے جسم کے اندر چلا جائے تو آپ کے جسم کے اندر وائرس پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح ڈینگی فیور جو ہے وہ مچھروں سے اسی طرح پھیلتا ہے، یلو فیور بھی اسی طرح پھیلتا ہے، اور بھی بہت سارے انسیکٹس ہیں جو کہ مختلف اور وائرسز لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کھانسنے اور چھینکنے سے۔ جب آپ کھانستے ہیں یا جب آپ چھینکتے ہیں تو 20,000 چھوٹے ذرات جو ہیں وہ ہوا کے اندر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر کوئی اس کو اس وقت سونگھ لے یا اس کو برید ان کر لے، سانس لے لے، ان ڈراپلیٹس کو اپنے اندر لے لے، تو پھر اس انسان کو بھی وائرس ہو جائے گا۔
تیسرا طریقہ وائرسز کا یہ ہے جس کو ہم فیکل اورل روٹ کہتے ہیں. فیکل اورل روٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کھانے کے اندر یا پانی کے اندر وہ حصہ انسان کا جو کہ ہم اپنے بدن سے نکال دیتے ہیں کھانے پینے کے بعد، وہ اگر کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے کھانے یا ہمارے پینے کے اندر چلا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو وائرس ہے اس کے نتیجے میں وہ وائرس دوبارہ ہمارے منہ کے اندر جا کے ہمارے جسم کے اندر جا سکتا ہے. اور آخری طریقہ وائرس کا یہ ہے کہ وہ سیکشول کانٹیکٹ یا بلڈ ٹرانسفیوژن سے بھی پیدا ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب ہمارے جنسی تعلقات ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ایک شخص دوسرے شخص کو وائرس دے سکتا ہے، یا اگر ہمارے خون ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو تو ایک شخص دوسرے شخص کو خون کے ایکسچینج سے بھی وائرس دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ HIV وائرس جس کے نتیجے میں ایڈز ہو جاتا ہے وہ اسی طرح سے پھیلتا ہے. آپ شاید حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ ہر وائرس ہر سپیشیز کو نہیں چمٹ سکتا. کچھ وائرسز ہیں جو صرف پودوں کے اندر رہتے ہیں اور کچھ وائرسز ہیں جو مخصوص پودوں کے اندر رہتے ہیں. کچھ وائرسز ہیں جو جانوروں کے اندر رہتے ہیں اور صرف مخصوص جانوروں کے اندر رہتے ہیں. ایک ایسا بھی وائرس ہے جو صرف اور صرف امیبا میں رہتا ہے جس کو میمی وائرس کہتے ہیں، بہت بڑا وائرس ہے، وہ امیبا سے باہر کہیں نہیں جا سکتا. تو اس طرح لاکھوں کروڑوں وائرسز ہیں مگر ہر وائرس ایک سپیشیز سے دوسری سپیشیز چھلانگ نہیں مار سکتا. انفیکٹ ہر وائرس ایک ہوسٹ سے دوسرے ہوسٹ میں چھلانگ بھی نہیں مار سکتا. ان کی بہت ہی زیادہ ورائٹی ہے. اگر ایک وائرس بہت ساری مختلف سپیشیز کو اثر انداز کر سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بڑی براڈ ہوسٹ رینج ہے. یعنی اس کی جو ہوسٹ رینج ہے وہ بہت وسیع ہے، وہ کئی قسم کے مختلف چیزوں کو چمٹ سکتا ہے. اور اگر وائرس جو ہے اس کی بہت نیرو یا چھوٹی ہوسٹ رینج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کئی چیزوں کو، کئی مختلف جانوروں کو نہیں چمٹ سکتا. ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جس طرح آپ کا ایک لائف سائیکل ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ بڑے ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہوتے ہیں، پھر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، اسی طرح وائرسز کا بھی ایک لائف سائیکل ہے جس میں 6 مختلف مراحل ہیں. پہلا مرحلہ ہے اٹیچمنٹ، جس کے اندر وائرس ہی کوشش کرتا ہے کسی ہوسٹ کے ساتھ جا کے وہ چپک جائے. چپکنے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سیل کے آگے سیل کے ارد گرد جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جا کے وہ جڑ جاتا ہے. ایک وائرس جو ہے وہ ایک سے زیادہ سیل سے کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ وائرس ایک سیل کے ساتھ بھی جڑ سکتا ہے. دوسرا اس کا مرحلہ ہوتا ہے پینیٹریشن، کہ وہ وائرس کس طرح سے اب اس سیل کے اندر گھسے گا. کبھی تو وہ سیل کے ساتھ فیوز ہو جاتا ہے، کبھی وہ ایک کنال بنا کے تو سیل کے اندر گھس جاتا ہے، کبھی ایک طرح سے اور کبھی دوسرا سے. کئی اس کے طریقے ہیں، ڈفرینٹ وائرسز کے ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ وہ کس طرح سیل کے اندر گھستا ہے. پھر اس کے بعد اس کی انکوٹنگ ہوتی ہے کہ اس کے جو ارد گرد جو پروٹیکٹیو لیئر ہے، انویلوپ، یا اس کے ارد گرد جو پروٹین ہے، وہ دونوں چیزیں نکلتی ہیں اور DNA اور یا RNA جس قسم کا وہ وائرس ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. جب وہ کھل کے سامنے آتا ہے تو اس کی ریپلیکیشن شروع ہوتی ہے. اب ہوسٹ سیل مجبور ہو جاتا ہے کہ جو DNA یا RNA وائرس لے کر آیا ہے اس DNA RNA کو وہ سیل ریپروڈیوس کرے، نہ کہ وہ اپنے DNA اور RNA کو ریپروڈیوس کرے، جس سے کہ ظاہری بات ہے سیل تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو سیل نے کام کرنا ہے وہ سیل کام کر نہیں سکتا. اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس کی اسمبلی، یعنی کس طرح سے وہ اکٹھا ہوتا ہے، اور آخر میں اس کی ریلیز کہ وہ اس سیل سے پھر کس طرح باہر نکلتا ہے. وہ اس سیل کو پھاڑ کے باہر نکلتا ہے، توڑ کے باہر نکلتا ہے، یا تباہ ہو کے باہر نکلتا ہے. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وائرس جو ہے وہ ایک قسم کا پیراسائٹ ہے. وہ جس سیل کے اوپر چپک جاتا ہے اس سیل کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ وہی کام کرے جو وہ چاہتا ہے، اور پھر اس سیل کو تباہ و برباد کر کے نکل پڑتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں وہ وائرس چمٹ جائے، جن سیلز کو وہ چمٹ جائے، اگر آپ کی ریسپریٹری سسٹم کے اندر چمٹ جائے، آپ کے پھیپھڑوں کے اندر چمٹ جائے، تو پھر پھیپھڑوں کا جو اصل کام ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. ان ساری باتوں سے تو ظاہری بات ہے کہ وائرس انتہائی ڈرونی چیز ثابت ہوتی ہے. مگر دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ وائرسز کا ایک بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جو ایولیوشن آف لائف ہے اس کے اندر اور اس کی نیچرل سلیکشن میں اور اس میں جینیٹک ڈائیورسٹی جو پیدا ہوئی ہے اس میں بھی وائرسز کا ایک کلیدی کردار ہے. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں سب سے دلچسپ بات جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اور میرا اور انسانوں کا جو DNA ہے اس کے اندر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 8% ہمارا DNA وائرسز کے نتیجے میں بنا ہے. کیونکہ وائرسز اور مختلف DNA کو ہماری باڈیز کے اندر لے کر آتے ہیں اور وہ پھر DNA جو نیا DNA ہوتا ہے وہ ہمارے DNA کا حصہ بن جاتا ہے, اور لہٰذا اس طرح ایولیوشن کے اندر وائرسز کا DNA ہمارے DNA کا حصہ بن جاتا ہے. کتنی دلچسپ قسم کی بات ہے, یعنی ہم بھی ایک قسم کا وائرس ہیں. بلکہ میں آپ کو دلچسپ ایک اور بات ہوں کہ کچھ سائنٹسٹ کی تو یہ بھی تھیوری ہے کہ زندگی جو ہے وہ شروع ہی تب ہوئی جب کہ ایک وائرس نے ایک بیکٹیریا کو اٹیک کیا, اور وہ آرگنزم کس طرح سروائیو کرتے کرتے بڑا بنا, اس سے انسان مارز وجود میں آیا.
یہ ایک انتہائی عجیب و غریب قسم کی تھیری ہے. میں خود اقرار کرتا ہوں اس بات کا کہ اگر واقعی یہ حقیقت ہے تو اس سے عجیب و غریب تھیری شاید ہی ہم نے کبھی زندگی میں نے کم سے کم سنی ہو. ایک اور دلچسپ پہلو وائرسز کا یہ ہے کہ وائرسز خود میوٹیٹ کرتے ہیں اور ایوالو کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کے خلاف ہمارا امیون سسٹم جو لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں کہ اس امیون سسٹم کے خلاف لڑا جائے. کانسٹنٹ ان کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں جنگ ہے. ہمارے امیون سسٹم اور وائرسز کے سسٹمز کے درمیان جنگ ہے. ہمارا امیون سسٹم کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے فارغ ہوں، ختم ہو جائیں، اور ان کا سسٹم کوشش کر رہا ہے کہ ہم اور مضبوط ہو کے جو ہے نا اپنے ہوسٹ کو پکڑ لیں. تو وائرسز کس طرح میوٹیٹ کرتے ہیں؟ وائرسز تب میوٹیٹ کرتے ہیں کہ جب ان کا ڈی این اے چینج ہوتا ہے. ڈی این اے ان کا صرف تبھی چینج ہو سکتا ہے کہ جب ایک وائرس جو ہے وہ دو مختلف سیلز کو چمٹ جائے اور ان کی ریکمبینیشن کے نتیجے میں اس کا ڈی این اے جو ہے وہ ایک حصہ ڈی این اے کا دوسرے حصے ڈی این اے کے ساتھ جڑ کے ایک نیا ڈی این اے بنے. بڑی فیسینیٹنگ قسم کی بات ہے. عام طور پہ وائرسز جو ہیں وہ اگر صرف ایک سیل کے ساتھ جڑے ہوں تو میوٹیٹ نہیں کر پائیں گے، مگر جب وہ 2 یا 3 سیلز کے ساتھ جڑ جائیں اور ان سیلز کے ساتھ آپس میں ان کے ڈی این اے کو مرج کر دیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ میوٹیٹ بھی کر سکتے ہیں. اور کیونکہ وائرسز جو ہیں بہت جلدی ریپلیکیٹ کرتے ہیں، بہت جلدی ان کا لائف سائیکل ہوتا ہے، چھوٹا سا ان کا لائف سائیکل ہوتا ہے، اور انہیں جلدی اپنے آپ کو دوبارہ سے پیدا کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی میوٹیشن بڑی تیز ہو سکتی ہے. ہماری میوٹیشن تو بڑی سلو ہے نا، کیونکہ ہم نے 20 25 30 سال کا ہونا ہے تو پھر جا کے ہمارے بچے ہوں گے، مگر وہ تو فوری طور پہ میوٹیٹ کر رہا ہے، ریپروڈیوس کر رہا ہے، اس لیے اس کی میوٹیشن بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. نہیں دوستوں اور ساتھیوں، امید ہے کہ آپ نے اس لیکچر کو انجوائے کیا ہوگا اور آپ کے پاس وائرسز کے حوالے سے جو بنیادی معلومات ہے وہ اس لیکچر کے ذریعے پہنچی ہوگی. اب آپ خود ہی اس چیز پر سوچیں کہ یہ ایک قدرت کا دیا ہوا نظام ہے جس کے اندر ہر آرگنزم جو ہے وہ زندہ رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر آرگنزم کسی دوسرے آرگنزم کو پکڑ کے اس کو اپنا کھانا بناتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم جو ہیں وہ جانوروں کو اپنا کھانا بناتے ہیں، تو وائرسز جو ہیں اگرچہ ہم سے لاکھوں گنا چھوٹے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نمک کے ذرے سے بھی 10,000 گنا وہ چھوٹے ہیں، مگر انہوں نے ایک طرح سے ہمیں اپنا کھانا بنایا ہوا ہے، اور اسی لیے ان کو ہم پیراسٹک آرگنزمز کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایک چمچے کے اندر، جو سمندر کا چمچہ ہے نا، ایک چھوٹے سے چمچے کے اندر، یہ کراچی جا کے آپ چمچہ نکالیں اس کے اندر سمندر سے، تو اس کے اندر 10 ملین وائرسز موجود ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ 1 میٹر اسکوائر کے اندر آسمان سے 800 ملین وائرسز گر رہے ہوتے ہیں کسی ایک وقت میں. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یہ سارے وائرسز ہمارے لیے ڈینجرس نہیں، چند ان میں سے وائرسز ڈینجرس ہیں. اور بلیو کریں کہ کرونا وائرسز جو ہیں، اکثر کرونا فیملی وائرسز جو ہیں وہ بڑے مائلڈ وائرسز کنسیڈر کیے جاتے ہیں. صرف ان میں سے 2 وائرسز ہیں، ایک SARS-1 اور ایک SARS-2 جس کو ہم COVID-19 کہتے ہیں یا ناول کرونا وائرس کہتے ہیں. یہ جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اخلاقی اعمال سے کیا اس وائرس کا جو سسٹم ہے جس کے تحت وہ پروٹین کے اندر ان کیس ڈی این اے جس طرح سے آپ کے جسم کے اندر گھس کے تو آپ کے سیلز کے اندر گھس کے اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہے، آپ کے اخلاقی اعمال کا کیا اس پہ کسی قسم کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ اس چیز کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. بہت شکریہ.